अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ारों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से भंवर पार्ट 20। दादा जान, आपने दुनिया मुझसे ज़्यादा देखी है, आपको दुनिया के बारे में मुझसे ज़्यादा मालूमात है। मैं चाहता हूँ कि आपसे रहनुमाई हासिल करूँ। बेटा, कुछ दे सकता हूँ तुम्हें तो ज़रूर दूँगा, इस बात पर यकीन रखो। मुझे कोई अच्छा बोल सुनाइए दादा जान, जैसे कि आप बोलते हैं। मुझे नसीहत कीजिए, मैं आपकी नसीहत सुनना चाहता हूँ। एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, अल्लाह पर ईमान रखते हो तो सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान रखो, दूसरों से कुछ ना मांगो। और अगर ये मंजूर हो कि अपने राज से दुश्मन भी वाकिफ़ ना होने पाए तो उस राज को अपने दोस्त से भी खुफिया रखो। लेकिन अगर किसी को महरम बना लो तो फिर उस पर भरोसा करो। और जब दुनिया किसी इंसान के पास आती है तो उसे गैरों की खूबियाँ दे देती है, और जब उससे मुंह फेर लेती है तो फिर उसकी ज़ाती खूबियाँ भी छीन लेती है। जो कुछ सुनना चाहते हो मुझे बताओ, जो कहना चाहते हो दिल खोल कर कहो, ताकि मैं भी खुले दिल से तुम्हारी बात को समझ कर तुम्हारी मदद कर सकूँ। दादा जान, आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे सच जो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें आगे बढ़ा दें। बोलो, बोलते रहो। दादा जान, मैं वो नहीं हूँ जो मैंने खुद को जहाँ बताया। मेरा ताल्लुक़ सिंध के एक गोठ से है, एक वडेरे का बेटा हूँ। पता नहीं तकदीर की खराबी थी या हालात की मुश्किल, दूसरों के जंगल में फंसा दिया गया। मेरी तकदीर का फ़ैसला ना मेरे माँ बाप कर सकते हैं, ना मैं खुद। आप कहो, और अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको पूरी तफसील बताऊँ। हाँ, मैं तफसील सुनना चाहता हूँ। अली हैर मोहम्मद ने मुझसे बचपन से लेकर आज तक की तफसील उसे सुना दी, एक एक लफ्ज़ बता दी और बहुत ही खुले दिल के साथ अपनी एक एक कमज़ोरी की दास्तान सुना दी। ये भी बताया कि उसे शहज़ादा खुर्रम सिर्फ इसलिए बनाया गया कि मिर्ज़ा तारिक बेग तक रसाई हासिल करे और उसके बाद मिर्ज़ा तारिक बेग की बेटी से शादी करे। ये सारा खेल उसे बताया गया है, उसने कहा। लेकिन अब मेरे दिल में सच्चाइयाँ उतर आई हैं। आप ऐसा करो दादा साहब, मिर्ज़ा साहब को मेरे बारे में तफसील बता दो। उनसे कहो कि वो मुझसे वाकफियत का इजहार करें, उसके बाद मुझे जेल भिजवा दें ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता बाबा, मेरे दिल में बहुत सी उमंगें आरज़ुएं जागी हैं। मैं आपको अपना वकील बनाता हूँ। एक मिनट बेटे, एक मिनट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालो। तुमने मुझ पर जो एतमाद किया, मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करूँगा कि इस एतमाद को कायम रखूँ। तुम्हारे लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे अपना सच सुनाया है। अभी शहज़ादा खुर्रम बनकर ही अपने घर में रहो, किसी पर ये ना ज़ाहिर होने दो कि तुमने किसी को अपना राजदार बना लिया है। मैं तुमसे एक बात कही, ना अपना राज अपनी ज़ात तक रखो ताकि तुम्हारे दुश्मन उससे फ़ायदा ना उठा लें। ज़्यादा से ज़्यादा तुमने मुझे अपना राजदार बनाया, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी सच का तुम्हें इनाम मिलेगा। और सुनो दादा साईं, कहा है तुमने मुझे दिल की बात बताई है अपनी, अब जो मशवरा मैं दूँ उस पर अमल करना। ठीक है दादा साईं, आप इत्मीनान रखो, आप जो हुक्म करोगे मैं वैसा ही करूँगा। अपने रवैये में ज़रा सी तब्दीली मत पैदा करना, जिस तरह आलिया से मिलते हो इसी तरह मिलते रहना। दिल की बात अभी उसे भी नहीं बताना, ठीक है दादा साईं? बस अब जाओ, मैं तुमसे रब्ता कायम करूँगा। वैसे भी तुम मुझसे मिलते तो रहोगे ना? हाँ दादा साईं, आपसे मिलकर मुझे बहुत सुकून हुआ। और उसके बाद जब अली हैर मोहम्मद यहाँ से निकला तो उसे यूँ लग रहा था जैसे ज़िंदगी का बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो। वो अपने आप को बहुत शदीद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था और उसे अपनी कैफियत पर बड़ी हैरत थी। ये क्या हुआ है उसे? क्या समझ में नहीं आ रहा था उसके। शर्जीला बिस्तर पर जा पड़ी। जो इंकशाफ इस पर हुआ वो उसकी तवक्का से कहीं ज़्यादा शदीद था। इतनी बड़ी बात इस तरह आसानी से खुल जाएगी उसने हाँ में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब उसके बाद जो सोच रही थी वो बहुत ज़्यादा संगीन था। वो इस साजिश को मंजर आम पर लाना चाहती थी और उसने फैसला कर लिया कि ज़िंदगी की कीमत पर भी इन हकीकतों को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन तन्हा ज़ात इतना कुछ कैसे करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाज़ी शाह के बारे में सोचती थी। ज़ाहिर है गाज़ी शाह कैथराइन के इशारों पर चल रहा था, वो उसे अलग हटकर नहीं सोचता था। उसने वही कहा जो कैथराइन ने चाहा। वो हर तरह से कैथराइन का हम नवा था, वरना माँ के सामने हकीकतों को ज़रूर ले आता। चनाचे गाज़ी शाह पर भरोसा करना तो एक बेकार सी बात थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि किसे अपना राजदार बनाए, क्या मुकर्रम शाह को, आफरेशम को। लेकिन जहाँ यह खतरा भी मोल नहीं ले सकती थी। कैथराइन जैसी चालाक औरत, अगर पहले से उसे ये पता चल गया कि मैं इस बात से वाकिफ़ हो चुकी हूँ तो न जाने क्या कर डाले।
चनाचे मुकर्रम शाह पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बहरहाल भाई से मोहब्बत करता और न जाने क्यों अपने आप को मुजरिम समझता था। फिर लिए देकर दीन बख्श रह जाता जो उसके साथ ताउन कर सकता था। बाकी कुर्बजवान की सूरत हाल तो काफ़ी ख़तरनाक थी। सोचती रही, उसके बाद उसने फ़ैसला किया कि जिस तरह भी बन पड़े कराची जाकर शमीला से मुलाकात करे और सही तौर पर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाए। बहरहाल ये तमाम बातें वो अपने तौर पर सोचती रही। फिर एक दिन उसने दीन बख्श से रब्ता कायम करने के लिए काविशें की। कुछ 4 दिन बाद दीन बख्श की उससे मुलाकात हो सकती थी। तब उसने दीन बख्श को अपने प्रोग्राम की तफसील बताई और दीन बख्श कहने लगा, आप जैसा मुनासिब समझे, लेकिन बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ दीन बख्श कि तुम खुद वहाँ मौजूद हो। पहुँच गए हो ना? जी बेगम साईं, मैं तो अपना काम खुशी से सर अंजाम दे रहा हूँ, कोई नया हाल नहीं है, इधर का सब ठीक ठाक है। ऐसा करो, मुझे वहाँ किसी और हैसियत से ना ले जाओ, बल्कि अपनी बहन बना कर ले जाओ, मुलाजमों के क्वार्टर में रखो। बेगम साईं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। दीन बख्श, अगर काम अच्छे तरीके से करना है तो ऐसा ही करो, मगर आपको भेस बदलना पड़ेगा बेगम साईं। मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, मैं बस ज़रा शमीला को देखना चाहती हूँ, ये तो बाद में ही फ़ैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है बेगम साईं, आप जैसा मुनासिब समझो। और उसके बाद शर्जीला ने अपने खेल का आगाज़ कर दिया। एक रात को अपना सीना पकड़कर चीखने चिल्लाने लगी। फ़ौरन ही मुकर्रम शाह रेशम तक बात पहुंची। शर्जीला ये फैसला कर चुकी थी कि उन लोगों को भी हकीकत से आगाह नहीं करेगी। चनाचे वो तड़पती और चीखती रही। गोट में तो डॉक्टर वगैरह ज़रा कम ही हुआ करते थे। फिर भी एक डॉक्टर टाइप की चीज़ आई और उसने चेकअप किया और फिर मशवरा दिया कि बड़े से बेगम साईं को शहर के किसी अस्पताल ले जाया जाए। चनाचे फौरी तौर पर तैयारियां हुई। खुद आदि शाह भी शरीक था। खैर अलबत्ता देखने तक नहीं आई। बाजारों में लटा के शर्जीला बेगम को कराची ले जाया गया और फिर एक बहुत अच्छे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। दर्द की कोई शक्ल नहीं हुई। डॉक्टर टेस्ट वगैरह करने लगे। शर्जीला बेगम को वहाँ दाखिल कर लिया गया। 3 दिन तक बेटों ने तीमारदारी की कि शर्जीला बेगम ने दूसरे ही दिन अपनी बेहतर कैफियत का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने बेटों से कहा, देखो मैं कुछ दिन अस्पताल में रहना चाहती हूँ, गोट की फ़िज़ाएँ मुझे रास नहीं आ रही, वहाँ मुझ पर एक जहनी बहरान तारी रहता है। तो फिर बेगम साईं, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप अस्पताल में ही क्यों रहो, कुछ दिन के लिए हम आपका किसी अच्छे होटल में बंदोबस्त किए देते हैं। मगर मैं तनहा नहीं रहना चाहती, यहाँ कम अज़ कम मेरा वास्ता नर्सों से ही रहेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। उन लोगों के लिए भला ये क्या मुश्किल काम था। एक आध दिन गुजरने के बाद मुकर्रम शाह और कादी शाह वगैरह सब चले गए। ऑपरेशन में सास के पास रहना चाहा, लेकिन शर्जीला बेगम ने इनकार कर दिया और कहा कि ये तन्हाई उन्हें बहुत पसंद है। जब सब चले गए तो दीन बख्श उनके पास पहुंच गया। जी बेगम साईं। दीन बख्श, काम शुरू कर दो। बेगम साईं, आप अस्पताल से कैसे बाहर जाओगी, टहलते हुए निकल जाओगी, तुम इसकी परवाह बिल्कुल मत करो। बेगम साईं, मैंने कपड़े वगैरह तो हासिल कर लिए हैं, घर में कहना बाकी है, कल का इंतज़ाम कर लो। ठीक है बेगम साईं। और उसी दिन दीन बख्श ने रुकैया से कहा, मेरी बड़ी बहन 2-4 दिन के लिए यहाँ आना चाहती है, अगर शमीला बेगम साईं इजाज़त दे। हाँ क्यों नहीं, मैं शमीला बेगम से पूछ लेती हूँ। नागी बाबा दीन बख्श से कहा, या दीन बख्श, ये तूने कैसी गैरों जैसी बातें की हैं, तेरी बहन हमारी बहन नहीं है, हम उसका खैर मुकद्दम करेंगे, बहुत शुक्रिया। उसके बाद बदले हुए हुलिये में शर्जीला डिफेंस की स्कूटी में पहुँच गई, जहाँ नागी बाबा और शमीला रहा करते थे। नागी बाबा भी शर्जीला बेगम को नहीं पहचानता था। ये हवेलियों की चीज़ थी, घरों से बाहर बहुत कमाते थे ये लोग। बहरहाल मुलाजमों के क्वार्टर में शर्जीला बेगम पहुंच गई। उसके बाद शमीला ने उससे पहली मुलाकात की। शमीला को देखकर शर्जीला के दिल में अजीब सा मोहब्बत का तूफ़ान उमड़ा। शमीला ने बड़ी मोहब्बत से उसका खैर मुकद्दम किया और बोली, आप हमारी बड़ी हो अम्मा, आपके आने से हम बहुत खुश हैं, आपके बच्चे हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे बेटे दिया और अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप यकीन करें, मेरा दिल चाहता है कि आप बहुत दिन तक मेरे साथ रहें, मुझे आपके साथ रहने से बड़ी खुशी होगी। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे बेटा, मगर मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। शर्जीला बेगम ने अपने काम का आगाज़ कर दी। क्या? मैं समझी नहीं बेटा, मुझे ना तो तुम्हारा शोहर यहाँ नज़र आ रहा है, ना तुम्हारे बच्चे वगैरह। इस तस्करा पर शमीला के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी फैल गई। शर्जीला गौर से शमीला का चेहरा देख रही थी। शमीला ने आखिरकार कहा, मेरे शोहर गोठ में रहते हैं, कभी कभी मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। थोड़ी दिन पहले अल्लाह ने हमें एक बच्चा दिया पर वापस ले लिया। अरे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर के बेटा। तुम्हारा शोहर तुम्हारे पास क्यों नहीं रहता? बस अम्मा गोठ में रहते हैं, वो वहाँ उनकी दूसरी बीवी मौजूद है। दूसरी बीवी? हाँ। और उसके बाद शमीला ने वही कहानी सुनाई जो दीन बख्श से मालूम हुई। शर्जीला ने कहा, बहुत अफसोस हुआ बेटा, लेकिन फ़िक्र की बात नहीं, अल्लाह तुम्हें फिर से बामुराद करेगा। शर्जीला शमीला से बातें करती रही। बड़ी मासूम और सीधी सादी लड़की थी शमीला, लेकिन जब शर्जीला वहाँ से वापस लौटी तो उसके अपने दिल में बहुत से ख्यालात थे। दीन बख्श से अस्पताल में ही मुलाकात हुई। हाँ दीन बख्श, मिलनी उससे मैं बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हुआ, मगर दीन बख्श ये कोई हल नहीं, मेरे जहन ने तो मेरा साथ देना छोड़ दिया है। तुम सोचो दीन बख्श, कोई ऐसी तरकीब जिससे कुछ काम बने, क्या समझे? मैं इस लड़की को उसका मुकाम दिलाना चाहती हूँ। गलत है ये सब कुछ, कहता है आखिरकार औंधे मुँह ज़मीन पर गिरेगी, लेकिन इस लड़की की हिफाजत ज़रूरी है, होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। बेगम साईं, आप जैसा हुक्म करो, करते हैं बात।
घांजी मुसलसल तगदो में लगा हुआ था। मौका पाने पर उसने मीशा से कहा, साईं बड़े दिलचस्प मामलात चल रहे हैं। अली खैर मोहम्मद गोठ में पुलिस मुसलसल अली खैर मोहम्मद को तलाश कर रही है, पता नहीं अली खैर मोहम्मद कहाँ चला गया। अरे बेवकूफ़, कैटराइन उसे साईं फजल शाह के पास छोड़कर गई थी। साईं फजल शाह किसी के कंधे पर हाथ रख दे तो फिर उसके लिए क्या परेशानी रह जाती है। तो साईं फजल शाह ने उसके लिए क्या किया? कराची में है, मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा है, और क्या चाहिए उसे। साईं फजल शाह का हाथ जब तक उसकी कमर पर है पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। तो कराची में वो क्या कर रहा है? अभी रह रहा है इधर। तो मेरा दिमाग मत खा, चल फुट इधर से। अमीर शाह ने गांची को डांट कर भगा दिया, लेकिन गांची ने कुर्बान से फ़ौरन ही मुलाकात की और कहा, साईं बस इतना मालूम हो सका कि वो ठीक है और कराची में रहता है, ये तो कोई बात ना हुई। कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इससे कोई तो पता चले। आप बेफिक्र रहें साईं, ये तो पहला काम है जो मैंने किया। अभी जब मौका मिला तो अमीर शाह के साथ कराची जाऊंगा और देखूंगा कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। हाँ, कुर्बान ने ये बात गादी शाह को बताई और गादी शाह गहरी सोच में डूब गया। बहरहाल गादी शाह इन दिनों जिस ज़हनी बहरान से गुजर रहा था वो बहुत शदीद था। कैथराइन की तबीयत उशार से होती जा रही थी। उस औरत ने बेशुमार साजिशें कर डाली और गादी शाह उसका आलाकार बना हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो माँ से बदतमीज़ी कर रही थी। गालिबन माँ इसीलिए बीमार हो गई थी। गादी शाह को भी पता भी नहीं लगा। जब शर्जीला बीमार हुई तो वह मुश्किल तमामों से शहर ले जाया गया। बहरहाल वो ठीक होकर वापस आ गई थी, लेकिन गादी शाह को उसकी पूरी पूरी उम्मीद थी कि कैथराइन ने जो घाव शर्जीला के दिल पर लगाए हैं, शर्जीला उसी की वजह से बीमारी का शिकार हुई है। बहरहाल कुर्बान ने जब ये तफसील बताई तो गादी शाह बर्दाश्त ना कर सका। आखिरकार वो फजल शाह के पास पहुंच गया। फजल शाह ने मामूल के मुताबिक गादी शाह का इस्तकबाल किया। कहो गादी शाह, क्या हो रहा है तुम्हारे लिए खैर मोहम्मद गोठ में? बाबा, अली खैर मोहम्मद गोठ में तो सब ठीक है, तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ, मेरा वो काम कर दो। हुक्म करो मेरी जान, दोस्त हो तो मेरे पुराने। वो लड़का कहाँ है? मेरा मतलब है मेरा भतीजा अली खैर मोहम्मद। हाँ क्यों बाबा, उसका ख्याल कैसे आ गया? मैंने तुम्हें बताया और तुम्हें खुद भी पता है, भतीजा है वो मेरा। वो तो है, पर अभी उसका क्यों पूछ रहे हो? फजल शाह, उसे मेरे हवाले कर दो। क्या? फजल शाह चौंक पड़ा। हाँ, उसे मेरे हवाले कर दो। मगर बाबा वो इधर है किधर? यार कमाल करते हो आप लोग भी। आपकी मिसेज उसे मेरे पास लाई और कहा कि उसे अपनी तहवील में ले लूँ। बाबा, किसी दूसरे की औलाद को अपने कब्जे में रखना कितना मुश्किल काम है, ये तो आपको ही मालूम होगा। और फिर ऐसा कातिल जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। जब कैथराइन बीबी से मैंने वादा कर लिया कि ठीक है आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, तो आज आप उसके बारे में पूछने आए हो। फजल शाह, औरत नाकसल अकल होती है। कैथराइन ने गलत फैसला किया था कि उसे तुम्हारे पास पहुंचा दी। ठीक कहते हो बाबा, ठीक कहते हो। औरत नाकसल अकल होती है, मर्द तो नहीं होता। मतलब तुम्हारी बीवी है, वो तुमसे पूछे बगैर सारे काम कर लिया करती है। यही तो नादानी की थी उसने। नादानी उसने की थी गादी शाह साईं, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। मैं तो तुम्हारी बीवी को सिर्फ तुम्हारे हवाले से जानता था। मैंने जो कुछ किया इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे इस बारे में कोई शिकायत तो नहीं कर रहा फजल शाह, बस मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरी तहवील में दे दो। और एक ऐसे कैसे दे दें? जो कुछ हमने उसके लिए किया है आपको नहीं मालूम, वो कातिल था। आपका क्या ख्याल है पुलिस उसे छोड़ देती? हमने उसे बाहर निकाल दिया, मुल्क से बहुत लंबा भेज दिया, अभी कोई चांस नहीं कि वो वापस आ जाए। क्या कह रहे हो तुम फजल शाह? ठीक बोला ना बाबा, तुमने मुझसे पूछे बगैर ऐसा क्यों कर दिया? इसलिए कि तुम्हारी बीवी मुझसे इसके लिए कह कर गई थी और मुकम्मल तौर पर हमारे हवाले कर कर गई थी। फजल शाह किस जगह भेजा है तुमने उसे, उसको वापस बुलाना मेरा काम है। नहीं ऐसे नहीं बाबा साईं, ऐसे नहीं। हमने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। अब आप भूल जाओ उसको, वो आपको नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा फजल शाह, तुम्हें बताना होगा। गादी शाह, तुम्हें पता है कि तुम इससे कहाँ मौजूद हो? अरे अपने गोश्त की धमकी देना चाहते हो तुम? धमकी नहीं, तुम जिस ज़ुबान में मुझसे बात कर रहे हो इस ज़ुबान में लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, मगर मेरा नाम गादी शाह है। छोड़ो गादी शाह, अली खैर मोहम्मद गोठ में जो कुछ हो रहा है वो किसके नाम पर हो रहा है? तुम्हारे नाम पर, या साईं मुकर्रम शाह के नाम पर, या मेरे को माफ़ करना साईं हाकम अली शाह के नाम पर? फजल, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ, तुम्हारे खिलाफ दिल में दुश्मनी का पौधा लगा कर जाऊँ? देखो बाबा, हम तो दोस्त हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे दुश्मनी करना चाहे तो हम दुश्मन का भी खैर मुकद्दम करते हैं। तुमने ये अल्फाज खुद कहे हैं, इसलिए ठीक है, आप ऐसा करो, इधर से हमारे गोट से बाहर निकल जाओ और उसके बाद दुश्मनी करो हमसे। फजल शाह गादी शाह फजल शाह को घूरता रहा और उसके बाद अपनी जगह से उठ गया। नियाज़ुल्लाह साहब बहुत ही गैर मुतवक्का तौर पर उन लोगों के दरमियान पहुँचते थे। वैसे मिर्ज़ा तारिक बेग अपने बाप की दिली जान से इज़्ज़त करता था और हमेशा अपने बाप के सामने दस्त बसता रहता। बादुकात बहुत बुरे लोग अपने कुछ ऐसे असूल बना लेते हैं जिनमें बड़ी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। बाप की इज़्ज़त बात का एहतराम मिर्ज़ा तारिक बेग के लिए बहुत बड़ा इनाम था। उसके अहले ख़ानदान भी नियाज़ुल्लाह की बड़ी इज़्ज़त करते थे। इस वक्त आलिया जहाँ मौजूद नहीं थी। मिर्ज़ा तारिक बेग और उसकी बीवी बैठे चाय पी रहे थे कि नियाज़ुल्लाह साहब दूर से आते हुए नजर आए। दोनों मुस्तिद हो गए। अब्बाजान आ रहे हैं। हाँ, खड़े होकर उनका इस्तकबाल करो, ये कहने की बात है? मिर्ज़ा तारिक बेग की बीवी ने कहा। नियाज़ुल्लाह को इज़्ज़त और एहतराम से उन्होंने अपने दरमियान बिठाया। बहू ने चाय बना कर दी। नियाज़ुल्लाह ने बड़ी खुशी से चाय कबूल कर ली। चाय पीते रहे, फिर एकदम हंस पड़े। दोनों चौंक कर उन्हें देखने लगे तो नियाज़ुल्लाह ने कहा, हंसी इस बात पर आती है कि कभी कभी इंसान का मसहरापन लोगों के लिए बड़ी चीज़ बन जाता है। वो बच्चा आया था मेरे पास, मेरी तो आदत ही है उल्टी सीधी बातें करने की। कोई बात उसके दिल को लग गई, खट से मुझे अपना मुर्शिद बना बैठा।
اب بتاؤ، ساری زندگی چوہے کھائے ہیں، 900 سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، اور اب بنے ہیں نیاز اللہ صاحب مرشد۔ نیاز اللہ صاحب خوب ہنسے، بہو بیٹا بھی ان کی ہنسی میں ہنسے۔ طارق بیگ نے کہا مگر ابا میاں، آپ نے کوئی گنڈے تعویذ سے کاروبار تو شروع نہیں کر دیا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کس بچے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیٹھو میاں بیٹھو، وہی تمہارا شہزادہ خرم آپ کے پاس آیا تھا؟ ہاں، کل دوپہر۔ تم لوگ گئے ہوئے تھے اس سارے کے سارے؟ اچھا، بتایا نہیں کسی نے؟ ہمیں نہیں بتایا ہوگا، میرے پاس بیٹھا رہا اور چلا گیا۔ کہاں بیٹھا تھا آپ کے پاس؟ حجرے میں آگے، اور ہنسی آئے گی تمہیں یہ سن کر کہ میرے ہی پاس آیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگوں سے اس کی ملاقات ہو رہی۔ کیا واقعی؟ طارق بیگ نے حیرت سے بیوی کو دیکھا۔ ہاں، کیا تمہارا خیال ہے میں جھوٹ بولوں گا تم سے؟ اصل میں اس کے دل میں سچ جاگ اٹھا، اور انسان کسی کو اپنا مرکز بنا کر ہی اپنے سچ کا اظہار کرتا ہے۔ سچ؟ ہاں، وہ بہت کچھ مجھے بتانے آیا تھا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ قابل فخر لڑکا ہے، اتنا اعلیٰ ظرف ہے، اتنا بڑا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پسند ہے ابا میاں؟ مرزا طارق بیگ نے کہا۔ بات سنو، پہلے میری پوری بات سنو، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا انکشاف کرنے آیا ہوں تمہارے سامنے۔ کیسا انکشاف؟ اب کسی قدر سنجیدہ ہو گیا طارق بیگ۔ اس کا نام شہزادہ خرم نہیں بلکہ علی خیر محمد ہے۔ وہ کینیا سے نہیں، علی خیر محمد گوٹ سے آیا ہے، جو سندھ کا ایک بڑا گوٹ ہے۔ وہ سندھی ہے، اور اس کی زبان میں جو فرق نمایاں طور پر تمہیں نظر آیا تھا وہ کینیا میں رہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اردو سندھی لہجے میں بولتا ہے۔ میاں بیوی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نیاز اللہ نے کہا، فضل شاہ کو جانتے ہو نا؟ فضل شاہ وڈیرا؟ ہاں، تمہارا کاروباری حریف ہے وہ۔ ہاں ہے، اس نے یہ ناٹک کھیلا تھا۔ اس نے علی خیر محمد کو اپنا اعلی کار بنایا، یہاں اسے کوٹھی دلوائی، اس لیے کہ علی خیر محمد تمہاری بیٹی سے پینکیں بڑھائے، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی علی خیر محمد سے کر دو، وہ تمہارا داماد بن جائے، اور اس کے بعد فضل شاہ تمہاری گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ تم صرف وہ کرو جو فضل شاہ کہے، یہ تھا مقصد فضل شاہ کا، اور اس پر کام کر رہا تو علی خیر محمد کے ذریعے۔ مرزا طارق بیگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ہونہار لہجے میں کہا، مگر ابا میاں، آپ کو اس بارے میں تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ علی خیر محمد نے بتایا مجھے، وہ میرے سامنے اپنے سچ کا اعتراف کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم لوگ اچھے ہیں۔ اصل میں فضل شاہ سے غلطی ہو گئی کیا؟ مرزا طارق بیگ نے پوچھا۔ ایسے کام کے لیے اسے کسی کم ظرف کو منتخب کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے آپ سے بہت بڑے آدمی کو استعمال کر بیٹھا۔ علی خیر محمد کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ علی خیر محمد گوٹ کے وڈیرے مکرم شاہ کا بیٹا ہے۔ ذرا اس کے بارے میں مجھ سے پوری تفصیل سن لو۔ بعض اوقات دیکھو کہانیاں کس طرح بنتی ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی کہانی ہے جو کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ گئی۔ بات علی خیر محمد گوٹ سے شروع ہوئی تھی، جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا، اور چھوٹا بھائی وہاں سے ایک انگریز عورت سے شادی کر کے واپس گھر آیا۔ جب اس انگریز عورت کی پذیرائی نہ ہوئی تو وہ اس خاندان سے انتقام لینے پر تل گئی۔ اس کے بعد نیاز اللہ نے علی خیر محمد کی کہانی سنائی اور ساری داستان اپنی بہو اور بیٹی کو سنا دی۔ مرزا طارق بیگ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا، اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرے خدا میرے خدا۔ مگر علی خیر محمد نے یہ تمام باتیں آپ کو کیسے بتا دی؟ آیا تھا میرے پاس، کہنے لگا، ضمیر کی آواز کو دبا نہیں پا رہا۔ حالانکہ بہت چھوٹی سی عمر ہے، اس کی بدنصیبی نے اسے قاتل بنا دیا۔ میں مانتا ہوں کہ مقامی پولیس اسے کبھی نہیں چھوڑے گی، قاتل کو وہ لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں مرزا طارق، لعنت ہے تمہاری اس دولت، تمہارے ان سارے اختیارات پر، اگر تم کائنات کے اتنے بڑے سچ کی حفاظت نہ کر سکو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے اس لڑکی کے بارے میں؟ ابا جان، ابھی تو میرا ذہن جھنجھنا کر رہ گیا ہے۔ نہیں، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اسی کے بارے میں سوچو گے؟ نہیں مرزا طارق بیگ، اگر تم ایک کامیاب اور کامران آدمی ہو تو ابھی اور اسی وقت سوچو اور مجھے بتاؤ کہ اب اس لڑکی کے بارے میں تمہارے کیا ارادے ہیں۔ دیکھیے ابا جان، اس نے جس طرح اپنے سچ کا آپ کے سامنے اعتراف کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اس سچ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس بات کو پورے خلوص دل سے ماننا پڑے گا کہ اس نے ایک اعلیٰ ظرف نوجوان ہونے کا ثبوت دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے عالیہ کی محبت بھی ہو۔ محبت انسان کو اس قدر سچا بنا دیتی ہے کہ عام حالات میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا بڑا خیال یہی ہے کہ وہ سچ عالیہ سے محبت کرنے لگا، اور جہاں تک مسئلہ اس کی اپنی ذات کا ہے تو جب ایک شخص اس قدر صاحب ظرف ہو، اتنا بڑا ہو، تو سمجھتا ہوں کہ اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ جیتے رہو، آخر ہو نا میری اولاد۔ ٹھیک ہے، وقت نے تمہیں جن راستوں پر ڈال دیا، جو کچھ کر رہے ہو تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہو سکتا ہے یہی وقت کی ضرورت ہو، لیکن جہاں تک علی خیر محمد کا مسئلہ ہے، مزید مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کیا سوچا تم نے؟ ابا جان، ایک بہت بڑی ترکیب ہمارے ذہن میں ہے۔ ہاں بولو۔ یہ بات تھوڑی سی محنت کر کے بالکل کنفرم کر دی جائے گی کہ علی خیر محمد اصل میں شہزادہ خرم ہے، کینیا کا رہنے والا ہے۔ میرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہوگا، میں وہاں اس قسم کے لوگ پیدا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ علی خیر محمد نہیں، شہزادہ خرم ہے، اور پھر ہم شہزادہ خرم کی حیثیت سے
اس کی شادی اپنی بیٹی عالیہ سے کر دیں گے، اسے شہزادہ خرم ہی رہنے دیں گے۔ اس کے ماں باپ کو اس سے ملا دیا جائے گا، یہ ظاہر کر کے کہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ سرکاری کاغذات سے اس کا نام اس حیثیت سے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کا رابطہ اپنے والدین سے رہے۔ باقی اس کے بعد جب فضل شاہ اپنے اثر رسوخ سے کام لینے کے لیے یہاں تک آئے تو فضل شاہ کا دماغ درست کر دیا جائے، اس کا داؤ اسی پر مار دیا جائے۔ نیاز اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں ہاتھ پھیلائے اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تو بڑا آدمی ہے مرزا طارق بیگ، مجھے فخر ہے تجھ پر کہ تو نے جذباتی حماقت کرنے کی بجائے ایک ذہین انسان ہونے کا ثبوت دیا۔ در حقیقت ایک سچ کو اس طرح پذیرائی ملے تو آہستہ آہستہ دنیا کی بے شمار افراد جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اور یہ دنیا کی کامیابی کا ایک بہت بڑا رستہ ہوگا۔ تو اب ذہن میں رکھ، اسی رستے پر آگے بڑھنا ہے اور اس پر چل کر ہم اپنے آئندہ پروگرام مرتب کریں گے۔ ٹھیک ہے ابا میاں، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا، مرزا طارق بیگ نے کہا۔ علی خیر محمد کی جیسے کایا ہی پلٹ گئی، ایک دم سے جو تبدیلی اس کے اندر رونما ہوئی تھی وہ ناقابل یقین سی تھی۔ اکثر ماں باپ کے بارے میں سوچتا تھا، کیتھرائن کے لیے بھی دل میں برائی آتی تھی، اس عورت نے اسے کیسی کیسی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ ماں باپ، دادی، گھر، علی خیر محمد کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا ہو۔ وہ تو عام معصوم سا بچہ ہی تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ دنیا کیسی ہوتی ہے، لیکن بس یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ دکھ میں لپٹا رہتا تھا۔ اس دن بھی عالیہ اس کے پاس آئی، علی خیر محمد نے نیاز اللہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور نیاز اللہ بیگ نے اسے ہدایات دی تھیں، بس ایک عجیب سی کایا پلٹ ہو گئی۔ اس کی زندگی میں عالیہ کے انداز سے البتہ یہ پتہ چلتا تھا کہ اسے حقیقت کا کوئی علم نہیں۔ عالیہ نے عالیہ سے کہا، عالیہ، دنیا پر اس قدر جلد بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، تم نے ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ کر کے نادانی کا ثبوت دیا ہے، میری عمر ہی نادانی کی ہے، کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو؟ مگر عالیہ، پھر بھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کبھی کبھی کچھ لوگ بالکل بدلی ہوئی شکل میں ملتے ہیں، ان سے تو کم از کم ہوشیار رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اپنی۔ کیوں؟ ممکن ہے میرے سلسلے میں تم دھوکہ کھا رہی ہو؟ تو میں دھوکہ کھانا چاہتی ہوں، عالیہ نے کہا۔ بعض اوقات ایسے دھوکے زندگی بھر کا دکھ بن جاتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہو شہزادہ خرم؟ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہو نا کہ ایسے دھوکے زندگی بھر کا دکھ بن جاتے ہیں؟ میرا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ کیا ہے تمہارا نظریہ؟ یہ کہ زندگی تو خود بھی ایک مختصر سی چیز ہے، اگر زندگی میں ایک بھی خوشی حاصل ہو جائے اور کچھ لمحوں کے لیے ہی حاصل ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی زندگی کا حاصل ہے، ورنہ سب کی ساری خواہشات کہاں پوری ہوتی ہیں۔ اتنے گہرے انداز میں سوچتی ہو تم؟ ہاں، علی خیر محمد خاموش ہو گیا۔ بہرحال ان دنوں بہت بری گزر رہی تھی، اس پر راتوں کو جاگتا رہتا۔ اوصاف سے بات ہوئی، اوصاف کے اندر بھی بڑی تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، اوصاف بہت پریشان ہوں میں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں شہزادہ خرم۔ اوصاف، مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہے امیر شاہ صاحب آئے تھے؟ حمایت علی شاہ صاحب سے باتیں کی تھی انہوں نے؟ ہاں مجھے امیر شاہ کے آنے کا علم ہے، پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ حمایت شاہ صاحب نے بتایا، مجھے ظاہر ہے میں بھی اس پروگرام کا ایک رازدار ہوں۔ تو پھر اور کیا بات ہوئی؟ بس ان کا خیال ہے کہ جلد از جلد یہ کام ہو جانا چاہیے، یعنی شادی کا مسئلہ۔ اوصاف، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ایک بات بتائیے آپ شہزادہ خرم، اصل میں میرے اندر بھی ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے، وہ تبدیلی یہ ہے کہ میں نے اپنی نوکری داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے شہزادہ خرم۔ اب میں آپ کے لیے وہ کام کروں گا جو آپ کے اندر کی خواہش ہوگی، اگر اس کے نتیجے میں مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نوکری داؤ پر لگ گئی، نوکری داؤ پر لگ جائے گی، ہو سکتا ہے زندگی بھی داؤ پر لگ جائے، لیکن زندگی کا کوئی اچھا مصرف نکل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ یقین کریں ان دنوں میں بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا۔ کیا سوچتے رہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ صاف۔ یہی کہ آپ کو بھٹکا کر بہت دور پہنچا دیا گیا ہے، زندگی کی تمام حقیقتوں اور راستوں سے جس طرح بھی بن پڑے آپ کو اپنے راستوں پر واپس آنا چاہیے۔ ایک اچھا خیال ہے، وہ میرے دل کو چھوتا ہے، علی خیر محمد نے کہا، پھر بولا، میرے لیے راستے منتخب کرو صاف، میں بہت پریشان ہوں۔ میری بات مانیں گے؟ ہاں، آپ پر کسی کی پابندی تو ہے نہیں، آپ خفیہ طریقے سے علی خیر محمد گوٹ جائیے، اپنے ماں باپ اور دادی سے ملیے۔ اس وقت سب سے زیادہ اضطراب انہیں ہی ہو سکتا ہے، ان کی دعائیں آپ کے لیے چھاؤں لائیں گی، ان کی دعاؤں سے آپ کو نیک راستے ملیں گے۔ علی خیر محمد نے حیران نگاہوں سے اوصاف کو دیکھا، پھر بولا، اوصاف یہ خیال تو بہت اچھا ہے تمہارے دل میں۔ جی شہزادہ خرم، میں آپ کے ساتھ ہر طرح سے شریک ہوں، اگر آپ پسند کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہاں میرے ساتھ تمہارا جانا مناسب نہیں ہوگا، یہ کام میں اکیلے ہی کر لوں گا، آپ کو ایک خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ علی خیر محمد شاہ صاحب بولو۔ پولیس کو آپ کی تلاش ہے، کوئی غرور کی بات اب بھی میں اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا، چونکہ میرا انداز فکر بدل چکا ہے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے اپنے آپ کو پولیس کے چنگل سے بچا سکتا ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میں۔ مگر یہاں آپ آزاد پنچھی ہیں، آزادی سے جائیے آئیے، روکنے والا کون ہوگا آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کہیں گے اپنی مرضی کے چند روز گزارنے گیا تھا۔ آپ سے جواب طلب کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
بات ٹھیک ہے اوصاف، میں کل شام یہاں سے نکل جاؤں گا، بس سے بیٹھ کر علی خیر محمد گوٹھ جاؤں گا، بالکل ایک عام آدمی کی طرح، تاکہ کوئی میرے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی خیر محمد اس بات پر آمادہ ہو گیا اور صاف بھی طے کر چکا تھا کہ یہاں سارے معاملات فیس کرے گا۔ چنانچہ دوسرے روز علی خیر محمد شام کے جھٹپٹے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ دن میں تیاریاں کر لی گئیں، معمولی سا سندھی لباس، ہلکا پھلکا سا میک اپ کا سامان جسے چہرے کو تھوڑا سا تبدیل کیا جا سکتا تھا، بالکل ایک خاص قسم کا دیہاتی بن کر وہ علی خیر محمد گوٹھ جانے والی بس میں جا بیٹھا۔ رات کے ہاتھ سے گہرے وقت وہ علی خیر محمد گوٹھ کے اڈے پر اتر گیا۔ یہاں سے کافی سفر پیدل طے کرتا تھا۔ علی خیر محمد تو ہر طرح کے راستوں سے واقف تھا، حویلی میں داخل ہونے کے لیے بھی اس کے پاس ایک خفیہ راستہ تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ رات کے گہرے سناٹے میں کسی نے اسے نہیں دیکھا اور وہ حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کا ماحول جوں کا توں تھا۔ علی خیر محمد اس جگہ پہنچ گیا جہاں پانی کی نکاسی کا ایک بہت بڑا سوراخ موجود تھا۔ اس سوراخ کے کنارے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک مضبوط بیل لٹک رہی تھی۔ بیل کے ذریعے اس سوراخ تک اور سوراخ سے حویلی میں داخل ہونا علی خیر محمد کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ البتہ بعد میں ذرا اسے خاص طور سے جھپٹا پڑا اور اس طرح جب چھپتا چھپاتا وہ آخرکار اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں شرجیلہ بیگم کی رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ میں مدھم مدھم روشنی ہو رہی تھی اور اندر سے اس قسم کی آہٹیں ابھر رہی تھی جسے یہ احساس ہو کہ شرجیلہ بیگم جاگ رہی ہیں۔ علی خیر محمد نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے شرجیلہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ علی خیر محمد نے پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ شرجیلہ بیگم کو کسی کے اندر داخل ہونے کا احساس ہو گیا۔ تسبیح کے دانوں پر پھونک مار کر انہوں نے دونوں کو چوما اور پلٹ کر دیکھا۔ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئیں۔ کیتھرائن سے ہر طرح کے معاملات چل رہے تھے، کبھی کسی وقت کیتھرائن ان پر حملہ کر سکتی تھی۔ علی خیر محمد نے جو حلیہ بنا رکھا تھا وہ یہ تصور بھی نہیں ہونے دیتا کہ یہ ایک نو عمر لڑکا ہو سکتا تھا۔ نہ جانے کیسی کیسی گٹھریاں اسے اپنے بدن پر لاد رکھی تھی، ایک بڑی سی چادر کا بکل مارے ہوئے تھا، پھر بھی شرجیلہ بیگم متردد نہ ہوئی اور انہوں نے نرم لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ اور اس طرح میرے کمرے میں کیوں گھس آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر بتا دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ علی خیر محمد آہستہ آہستہ دادی کے پاس پہنچ گیا، پھر اس نے اپنے سر سے سندھی ٹوپی اتاری، چہرے سے وہ جھلی اتار دی جس نے اس کے چہرے کو گہرا مٹیالہ کر رکھا تھا اور جس پر باریک باریک مونچھیں پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے سے علی خیر محمد کا چمکتا دمکتا چہرہ نمودار ہوا، پھر شرجیلہ بیگم کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی۔ ایک لمحے تک اس آواز سے کوئی مطلب نہ بن سکا، کچھ ایسی ہی بدحواسی طاری ہو گئی ان پر اور پھر وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی، علی خیر محمد یہ تم ہی ہو؟ میں تمہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ علی خیر محمد نے بدن سے گٹھڑیاں اتاری اور دوڑ کر دادی اماں سے لپٹ گیا۔ ہاں دادی سائیں، ہاں میں ہی ہوں، یہ بڑی بیگم سائیں، یہ میں ہی ہوں، آپ کا غلام، آپ کے قدموں کی ہاک، علی خیر محمد۔ تم کہاں سے آ گئے؟ کیسے ہو تم؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ دیکھ لو، بھلا چنگا تگڑا، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ کہاں چلا گیا تھا میرے بچے، کہاں چلا گیا تھا؟ شرجیلہ کی مامتا ابھر آئی۔ علی خیر محمد کو سینے سے لگا کر وہ بلک بلک کر روئی۔ علی خیر محمد نے بھی اپنا سر اس کے سینے سے نہیں ہٹایا۔ وہ دیر تک شرجیلہ بیگم کے سینے سے لپٹا رہا۔ شرجیلہ بیگم نے کہا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ دادی سائیں بالکل ٹھیک ہوں میں، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی حویلی کی سازشوں کا شکار ہوں۔ میں تو پیدا ہوتی ان سازشوں میں لپٹ گیا تھا دادی سائیں۔ ہاں میرے بچے، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ غلطی کس کی تھی کون جانے، کہاں سے اس غلطی کا آغاز ہوا؟ اللہ سائیں بہتر جانتا ہے۔ وہاں سے جہاں غازی شاہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجا گیا، وہاں سے جب علی خیر محمد گوٹھ کے لوگوں نے انگریزوں سے بغاوت کی، کہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے جہاں ہم نے اس انگریزن کا استقبال نہیں کیا۔ بہرحال دادی سائیں یہ ساری باتیں میں نہیں جانتا، مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں، پر دادی سائیں نشانہ میں بنا، اس کیتھرائن نے مجھے اپنے راستے پر لگایا، چچی بیگم سائیں نے مجھے ہر برائی سکھائی، ڈاکوؤں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کی تربیت دلوائی۔ اس کے بعد علی خیر محمد نے ساری تفصیل دادی کو بتائی اور شرجیلہ کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ ہاں وہ ایسی ہے، اور اگر وقت نے مجھے موقع دیا علی خیر محمد تو ایسا انتقام لوں گی اس عورت سے کہ دنیا دیکھے گی اور یاد رکھے گی۔ علی خیر محمد نے اپنی کراچی تک کی تفصیل بتا دی تھی۔ شرجیلہ بیگم نے کہا، تو چھپ کر آئے ہو؟ ہاں دادی سائیں میرے لیے کچھ مشکلیں ہیں نا، اپنے ماں باپ سے ملو گے؟ ہاں اسی لیے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ، احتیاط سے، میں بھی تمہیں دنیا کی نگاہوں سے چھپائے رکھنا چاہتی ہوں۔ شرجیلہ نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ شرجیلہ کا رخ اس طرف تھا جہاں افریشم اور مکرم شاہ رہتے ہیں۔ جب وہ اس غلام گردش میں پہنچی جس میں مکرم شاہ کا کمرہ واقع تھا تو اس نے دونوں میاں بیوی کو جائے نماز پر بیٹھے دعائیں مانگتے دیکھا۔ بچیاں اندر کمروں میں سو رہی تھی۔ شرجیلہ بیگم کے دل آنسوں سے ٹپک پڑے، وہ جانتی تھی کہ یہ دعائیں کس کے لیے مانگی جا رہی ہیں۔ اسے علی خیر محمد کے کان میں سرگوشی کی، یہ سب تمہارے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں؟ رکو ذرا، اس ستون کی آڑ میں ہو جاؤ، شرجیلہ بیگم نے کہا۔ علی خیر محمد نے شرجیلہ کے کہنے پر عمل کیا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ماں کے قدموں کی چاپ دونوں نے محسوس کر لی۔ شرجیلہ بیگم کو اس طرح آتے دیکھ کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، افریشم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، مکرم شاہ کے چہرے پر بھی دکھ کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔
शर्जीला बेगम ने कहा, तुम दोनों क्या पढ़ रहे थे? इस वक्त कुछ नहीं बेगम साईं, ऐसे ही जब दिल का बुहार तेज़ हो जाता है तो दोनों अल्लाह साईं के हजूर बैठ जाते हैं, दुआएं मांगते हैं अली खैर मोहम्मद के लिए। तुम्हें यकीन है कि ये दुआएं पूरी हो जाएंगी? शर्जीला बेगम ने सवाल किया। हाँ बड़ी बेगम साईं, अल्लाह ताला के सामने तो हर चीज़ का यकीन होता है। हम जानते हैं कि हमारी मुश्किल का कोई हल नहीं हमारे पास, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हल हमारे पास नहीं, अल्लाह साईं के पास उसके हज़ारों हल मौजूद होंगे। हाँ ठीक कहते हो, अपने बेटे से मिलो, मैं तुम्हारे दरमियान ज़्यादा वक्फा नहीं चाहती। अली खैर मोहम्मद आ जाओ सामने। दोनों मियाँ बीवी हक्का बक्का रह गए। फिर अली खैर मोहम्मद को देखकर दोनों ही बेएहतियार हो गए और उसके बाद इंतहाई रकत आमेज़ मनाज़र आंखों के सामने आए। वो सब रो रहे थे। मुकर्रम शाह और रेशम अली खैर मोहम्मद को इस तरह सीने से लिपटाए हुए खड़े थे जैसे उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचा लेना चाहते हों। एक अजीब माहौल पैदा हो गया। खुद अली खैर मोहम्मद इस माहौल से इतना मुतासर था कि इससे पहले भी कभी किसी चीज़ से इतना मुतासर नहीं हुआ। माँ बाप को हैरत भी थी कि बेटा बिल्कुल बदले हुए रूप में किस तरह सामने आ गया। वो तो इंतहाई सरकश और माँ बाप से मुनहरिफ लड़का था, लेकिन आज उसके अंदाज से पता चलता था कि कोई अहम बात है, कुछ हुआ है। बहरहाल ये बड़ा सनसनीखेज़ लम्हा था, बहुत ही अजीबोगरीब लम्हा। वो सब के सब एक अजीबोगरीब कैफियत से गुजर रहे थे। शर्जीला बेगम ही ने कहा, अंदर किसी खाली कमरे में चलो, यहाँ गुलाम गर्दिश में कोई भी आ सकता है। और उसके बाद वो कमरे में आ बैठे। मुकर्रम शाह ने बेटे को देखते हुए कहा, बेटा कहाँ से आए हो तुम, किस तरह आए हो? दादी साईं को मैं सारी तफसील बता चुका हूँ अपने बारे में। आप लोगों का मुजरिम हूँ, आपसे अपनी सज़ा मांगने आया हूँ। जहाँ तक पुलिस के जुर्म का ताल्लुक है कि सच्ची बात ये है कि अगर सही मानों में तफ्तीश की जाए तो मुजरिम मैं नहीं, चची बेगम साईं निकलेंगी, जिन्होंने शुरू ही से गलत रास्तों पर डाल दिया है मुझे। नहीं बेटे, मुजरिम तो हम भी हैं कि अपने जोश मोहब्बत में तुम्हें गलत हाथों को सौंप दिया। मुजरिम तो हम भी हैं। मुकर्रम शाह ने कहा। फिर बोला, लेकिन मुझे अपने बारे में तफसील तो बताओ, क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ हो? वो मैं बताती हूँ, शर्जीला बेगम ने कहा। फिर शर्जीला ने शुरू से उस कहानी का आगाज़ कर दिया। उसकी आवाज़ उभरी, कसूरवार कोई भी नहीं, बस ये सब तकदीर के खेल हैं और उसके बाद तकदीर ही हर एक को मुजरिम बनाती रही। मुकर्रम शाह के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसने अपने भाई के बारे में सोचा कि अली खैर मोहम्मद गोठ को एक मिसाली गोठ बनाने के लिए ऐसे ज़हीन दिमाग की ज़रूरत है जो इस सारे काम को जदीद पैमानों पर करे। इसमें कोई बुरा जज्बा नहीं छुपा था। उसने अपने भाई को आला तालीम के लिए यूरोप भेज दिया। गादी शाह दुनिया की बुराइयों से नावाकिफ़ था। वो एक मासूम से गोठ कर रहने वाला था। यूरोप में जाकर वो वहाँ की रंगीनियों को बर्दाश्त नहीं कर सका। यही उसके खून की अच्छाई है कि वो गंदी सोहबतों में पड़ने की बजाय किसी एक औरत के जाल में फंस गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उसका ताल्लुक कौन से ख़ानदान से, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि बरतानिया के रहने वाला हर कदीम शहरी हिंदुस्तान पर अपने दौरे हुकूमत में लगने वाली चोटों को सहलाता रहता है। जहाँ उसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं, आज भी ये अल्फाज अदा करते हुए मेरा सीना फ़ख्र से फूल जाता है कि अली खैर मोहम्मद गोठ वो जगह है जो छोटी सी होने के बावजूद अंग्रेज़ों की पेशानी पर कालक थोपती रही। यहाँ की ज़मीन से उगने वाला हर फूल पौधा और उस मिट्टी से तहलीक पाने वाला हर इंसान उन सफ़ेद चमड़ी वालों से नफ़रत करता है। इंसानी बुनियाद पर नहीं, बल्कि उनकी उन गलास्तों पर, उनके मकरो फ़रेब और उनकी चालाकियों पर जो उनकी हमीर का एक हिस्सा हैं। मैं जानती हूँ कि उनके लादादाद ख़ानदान आज भी मुसलमानों के हाथों लगे हुए उन ज़ख्मों को नहीं भूल पाए जिन्होंने हिंदुस्तान के उनके मुंह फेर दिए। हम भी खुदा की फजल से उन्हीं लोगों में शामिल हैं। मैं नहीं जानती कि ये औरत किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन बहरहाल उसने गादी शाह पर डोरी डाली और आखिरकार गादी शाह उसके जाल में फंस गया। उन्होंने कोई भी तफसील मालूम नहीं की और वहाँ उसका रिवाज भी नहीं। बहरहाल ये औरत मेरे बच्चे पर हावी हो गई और जहाँ पहुँच गई, आज मैं खुद तुम्हारे सामने कुछ इतराफ़ात करना चाहती हूँ। मुकर्रम शाह और रेशम, मैं खुद तुम्हारे सामने ऐसे बहुत से एतराफ़ करूँगी जो एक भयानक जुर्म की सूरत रखते हैं। मुकर्रम शाह तो बहुत नेक और शरीफ इंसान है, उसके दिल में अभी भाई की मोहब्बत है। मैं नहीं कहती कि गादी शाह से नफ़रत की जाए। वो एक मासूम बच्चे की मानंद उस मकड़ी के जाल में जा फंसा। वो क्या जानता था कि औरत के चरित्र क्या होते हैं, और फिर वो भी एक ऐसी औरत जिसका ताल्लुक एक चालबाज कौम से है। दोनों यहाँ आ गए। गादी शाह अगर चालाक होता तो उस शादी को छुपाता, कुछ और करता, लेकिन वो बेवकूफ़ था। तुम लोग ये मत समझना कि मैं अपने बेटे की वकालत कर रही हूँ। मैं मुकर्रम शाह अफरेशम इस वक्त तुम्हें हकीकतों से रोशनास करा रही हूँ। यहाँ उसकी वो पदीराई नहीं हुई, बल्कि एक तरह से इसके साथ नफरत का बर्ताव हुआ। मैं गुस्से से खोल रही थी। मेरे मादी का एक एक नक्श पुकार कर मुझे मजबूर कर रहा था कि अली खैर मोहम्मद गोठ को इस नागन से बचाऊँ। गादी शाह मेरे कंट्रोल में नहीं था। उस औरत ने मुझसे बागी कर दिया। वाक़यात तुम्हारे इल्म में है, उन्हें दोहरा कर मैं अपनी इस कहानी को तूल नहीं देना चाहती। अलबत्ता एक वाक़या तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ, वो ये कि मैं नहीं चाहती थी कि एक कैथरान के बदन से पैदा होने वाला कोई भी लड़का या लड़की अली खैर मोहम्मद गोठ की जायदादों यहाँ की मरात में हिस्सेदार बने। मैं किसी अंग्रेज़ औरत की औलाद को अली खैर मोहम्मद गोठ में खुशामदीद नहीं कह सकती थी, जबकि इस औरत का मंसूबा यही था कि वो ये सब कुछ करे। तुम लोगों को पूरी तफसील बताए बगैर कोई चारा नहीं, मैं तुम्हें सारी तफसील बताऊँगी। फिर यूँ हुआ कि मैंने अपनी एक अजीज़ दोस्त सुखा के ज़रिए ये मालूम किया कि औरत को बांझ कैसे किया जाता है।
اور میں نے وہ عمل کیتھرائن پر کر ڈالا، وہ بانجھ ہوگی، لیکن چالاک عورت کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اسے سکھا، اس کے بیٹے اور اس کی بہو اور اس کے پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا۔ کیا؟ مکرم شاہ اچھل پڑا۔ ہاں، اس خون ریز عورت نے اس خونی قوم کے ایک فرد نے علی خیر محمد گوٹھ میں کئی قتل کیے۔ ہمارے بیٹے غازی شاہ نے ہمیں اس کے ہاتھوں بے بس کر دیا، ورنہ اسی گردن تو ایک لمحے میں کٹوا کر چوراہے پر لٹکوا دی جا سکتی اور دیکھ لیتی میں کہ کوئی کیا کر لیتا ہے، لیکن بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی تھی جسے مجھ سے بری طرح منحرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیتھرائن کی انتقامی کارروائیاں جاری ہوگی، مگر بیگم صاحب آپ نے مجھے میرے جرم کا احساس نہ دلاؤ۔ مکرم شاہ، وڈیرے ہو، مجرم سمجھتے ہو تو موت کی سزا دلوا دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کام میں نے غازی شاہ کے لیے کیا، نہ مکرم شاہ کے لیے۔ یہ کام میں نے علی خیر محمد گوٹھ کے لیے کیا تھا، جو میرے شوہر کی ملکیت ہے۔ ابھی وہ تم دونوں میں تقسیم نہیں ہوا، ابھی وہ میری سرزمین ہے، میں اس پر کسی برے انسان کو مسلط نہیں کر سکتی۔ میں علی خیر محمد گوٹھ اور اس کے نواح میں رہنے والوں کو ایک انگریز عورت کی اولاد کی تحویل میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ میرا فرض تھا اور میرا حق ہے، جو بھی ہے سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے ایک نیک کام سمجھتی تھی اور میں نے نیک کام سمجھ کر کیا۔ بہرحال وہ عورت بانجھ ہو گئی، ساری حقیقت اسے بھی معلوم ہو چکی ہے۔ غازی شاہ نے مکرم شاہ کے بیٹے کی پیدائش پر اس عورت کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جشن منایا اور مکرم شاہ اپنے بھائی کی اس محبت سے متاثر ہو گیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ سب کچھ صرف کیتھرائن کے اشارے پر ہو رہا تھا۔ غازی شاہ اس ہونہار عورت کی سازشوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ مکرم شاہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ بیٹے، اعتدال ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے، لیکن اس بات کا مجھے ہمیشہ احساس رہا کہ تم نے میری باتوں سے اتفاق نہیں کیا۔ تم صرف میرے احترام ان باتوں پر عمل کر رہے تھے، ورنہ دل سے تم اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ غازی شاہ اور کیتھرائن ہمارے دشمن ہیں۔ مکرم شاہ اور علی خیر محمد کو تم نے اس کے دشمن کی آغوش میں ڈال دیا، دشمن کی آغوش میں۔ اس کے بعد وہ عورت کامیابی کے ساتھ سب کچھ کرنے لگی۔ سمجھے، اس نے علی خیر محمد کو ہم سے دور کر دیا اور اسے برے راستوں پر لگاتی رہی۔ سندھ کا بیٹا اس شیطانی عورت کے چنگل میں پھنس کر کچھ سے کچھ بن گیا۔ اسی بدبخت عورت نے میری علی خیر محمد کو قاتل بنا دیا۔ جو کچھ اس نے کرایا علی خیر محمد کرتا رہا۔ ارے کیا بات کرتے ہو اس معصوم بچے کی آپ ریشم، کیا بات کرتے ہو اس ننھے سے پھول کی؟ یہ بھلا اس شیطان عورت کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا تھا؟ انہوں نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا، قاتل بنا دیا، میرے بچے کو پولیس کو اس کے پیچھے لگوا دیا۔ ننھی سی عمر میں جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے ڈاکو کھدوانا کی تحویل میں دے دیا تاکہ وہ اسے ڈاکو بنا دے۔ اور کیا سننا چاہتے ہو مکرم شاہ اس کے بارے میں؟ یہ کھدوانا کے ساتھ ڈکیتیوں میں شریک رہا، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں بندوق اٹھا کر ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ کھدوانا پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ بچ گیا، کیونکہ یہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا معصوم بچہ جو وقت سے پہلے جوان ہو گیا، لیکن اس کی عقل جوان نہیں ہوئی، چچی سائیں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا، اور پھر کیتھرائن نے اسے فضل شاہ کے پاس پہنچایا، جو ایک اور گوٹھ کا وڈیرا ہے۔ فضل شاہ نے اسے کراچی بھجوا دیا، وہ اپنے منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ وہاں اس کا ایک دشمن اور ہے، مرزا طارق بیگ۔ یہ لوگ کسی جگہ کاروباری حریف ہیں۔ فضل شاہ نے اس کی حسن و جوانی اور معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سمجھایا کہ یہ مرزا طارق بیگ کی بیٹی کو اپنے چنگل میں پھانسے اور اس سے شادی کرے، تاکہ مرزا طارق بیگ فضل شاہ کے چنگل میں آ جائے۔ میرا یہ بیٹا دوسروں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، لیکن قدرت اپنے راستے خود متعین کرتی ہے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ ہماری اپنی سوچیں تو بالکل بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اصل چیز تو قدرت کا عمل ہے، جو دنیا میں ہر ذی روح کے لیے جاری ہوتا ہے۔ وقت بدلا، مرزا طارق بیگ کے ہاں اس کے روابط بڑھ گئے، وہیں پر ایک بزرگ نے اس کی اصلاح کی۔ اس کے کہنے کے مطابق ان کا نام نیاز اللہ ہے۔ نیاز اللہ صاحب نے بتایا کہ دنیا کیا چیز ہے، نیکی اور بدی کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ راستے سے دکھائے، اور نگاہ مرد مومن کی بات سے نہ تم منحرف ہو نہ میں۔ قدرت نے آخرکار اس کے لیے صحیح راستے منتخب کیا، اور جب اس کے دل میں خدا جاگا تو یہ چھپتا چھپاتا یہاں چلایا، اور یہ ہے تمہارے بیٹے کی کہانی۔ مکرم شاہ بولو، کہا تھا نا میں نے کہ مکرم شاہ علی خیر محمد کو اس طرح غازی شاہ اور کیتھرائن کے رحم و کرم پر مت چھوڑو، نقصان اٹھاؤ گے، مگر یہاں تم نے ماں کے حکم سے سرکشی کی اور بغاوت کی، نہیں مانے تم۔ موجود ہے تمہارا علی خیر محمد جسے اللہ نے تمہیں لوٹا دیا ہے، تم بتاؤ اپنے فرض کو اب کیسے نبھاؤ گے؟ مکرم شاہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ شرجیلا کے خاموش ہونے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور اس کے بلکنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سبھی گھبرا گئے۔ آفیسر نے بے چینی سے شرجیلا کو دیکھا۔ شرجیلا بے قرار ہو کر مکرم شاہ کی طرف بڑھی۔ نہیں مکرم شاہ نہیں، علی خیر محمد گوٹھ ہو، آنسوں میں نہ ڈبو، اسے غرق نہ کرو، وڈیرے ہو تم، علی خیر محمد گوٹھ کے وڈیرے ہو۔ مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لو کہ اس کا گھر ختم ہو گیا۔ یہ اعتراف ہوتا ہے اس بے بسی کا کہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں مکرم شاہ، سخت نفرت کرتا ہوں میں مرد کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے۔ آنسو نہیں، آگ کی لپیٹیں نکلنی چاہیے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ علی خیر محمد آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو بابا سائیں کہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے دشمنوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، تو پتہ نہیں تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو۔ میرے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں اپنے پورے جسم کو سمندر میں ڈبو سکتا ہوں۔ بولو کس کس کو ختم کر دوں بابا سائیں؟
میں تمہارے لیے 1000 انسانوں کو مار سکتا ہوں جو تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں۔ میں ہوں نہ تمہاری آنکھ کا غرور بابا سائیں، میں ہوں نہ تمہارا غرور۔ اشارہ کرو کس سے تکلیف پہنچی ہے تمہیں، بس چند سانسوں کے علاوہ زیادہ سانسیں نہیں لے سکے گا۔ نہیں بابا سائیں۔ دادی ماں، دادی سائیں سچ کہتی ہیں، مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں آگ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میرا باپ رونا جانتا ہے، ورنہ پھر میری آنکھیں بھی آنسو برسائیں گی اور کوئی بھی مجھ پر قابو پا سکے گا نہیں۔ نہیں بابا سائیں، ایسا مت کرو۔ مکرم شاہ ایک دم سنبھل گیا، پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ یہ تو غازی شاہ نے اچھا نہیں کیا بابا، یہ تو اس نے دشمنی کا آغاز کر دی، یہ تو ٹھیک نہیں، وہ تو دشمن بن گیا۔ خیر یہ غلط ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ میرا بھائی ہے، نقصان تو نہیں پہنچاؤں گا اسے، لیکن اس طرح بے بس کر دوں گا کہ زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں حاصل کر سکے گا۔ غلط کی ہے اس نے یہ سب کچھ، میں اسے ٹھیک کر کے رکھ دوں گا۔ فیصلہ کریں گے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ مکرم شاہ، ڈور بہت الجھ گئی ہے، اسے سلجھانا ایک مشکل کام ہے، مگر اسے سلجھائیں گے۔ وڈیرا ہوں میں بیگم سائیں، علی خیر محمد گوٹھ کا سردار ہوں میں، لوگوں کے مسائل حل کرتا آیا ہوں۔ علی خیر محمد گوٹھ ہی نہیں، آس پاس کے گوٹھوں کے بارے میں بھی آپ جانتی ہوں، ان سے پوچھ لو بابا، ان کے مسائل حل کیے ہیں میں نے، کہیں سختی سے کہیں نرمی سے۔ ایسی بات نہیں کہ میں سختی کرنا نہیں جانتا، میں ایک ایک کو ٹھیک کر دوں گا بیگم سائیں۔ غازی شاہ کی محبت میرے دل میں بہت گہرائیوں تک اتر گئی ہے، لیکن بیگم سائیں اب ایسا بھی نہیں کہ میں کچھ کر ہی نہ سکوں۔ اور بھی کہانی ہے مکرم شاہ، آج جب میں اپنا سینہ کھولنے پر آمادہ ہوئی ہوں تو کوئی بات نہیں رکھوں گی اپنے دل میں۔ میں نے بھی غموں کے پہاڑ اٹھائے ہیں، میں نے بھی اپنے سینے میں اتنا بوجھ بھر لیا ہے کہ اب اس میں بالکل گنجائش نہیں رہی۔ ایک کہانی اور ہے۔ مکرم شاہ نے چونک کر ماں کو دیکھا، فریشم بھی اسے دیکھنے لگی۔ علی خیر محمد خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ شرجیلا نے کہا، میں نے اسے بانجھ کر دیا تھا، وہ اولاد پیدا کرنے کی قابل نہیں رہی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس کے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں نہیں مانتی تھی، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا میرے پاس کہ اس نے اس بارے میں بھی کوئی سازش کی ہے۔ سازش؟ مکرم شاہ حیرت سے بولا، ہاں مکرم شاہ، گہری سازش۔ گلجام گوٹھ سے تھوڑا پیچھے ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا ناگی۔ ناگی بابا کہا جاتا تھا اسے، اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے، بہت خوبصورت، اس کا نام شمیلہ ہے۔ کیتھرائن نے شمیلہ کو دیکھا اور اسے اپنے مقصد کے لیے تاڑ لیا۔ کیا سمجھے؟ اس نے کیا کیا کہ خفیہ طور پر شمیلہ سے غازی شاہ کا نکاح کرا دیا۔ کیا؟ مکرم شاہ اور فریشم ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گئے۔ ہاں وہ انگریز ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک رکن، تم کیا سمجھتے ہو اسے؟ بہرحال اس کی شادی کرا دی گئی، اور اس کے بعد کیتھرائن نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اولاد ہوئی، اس کی بیٹا پیدا کیا اس نے شہر کے ایک ہسپتال میں جا کر۔ وہ بیٹا خاموشی سے کیتھرائن تک پہنچ گیا، اور کیتھرائن نے سب پر یہ بات ظاہر کی کہ اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ جانتی تھی کہ میں کھلم کھلا اس بات کا اظہار تو نہیں کر سکتی کہ میں نے اسے بانجھ کر دیا۔ وہ بیٹے کو لے کر یہاں آ گئی، شمیلہ سے کہہ دیا کہ اس کے ہاں مردہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا سمجھے؟ بیگم صاحب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بتا رہی ہوں، کیتھرائن کی شکل دکھا رہی ہوں تمہیں مکرم شاہ۔ تم بہت سی بار پگھلے ہو۔ وہ میرے پاس آتی ہے، میرے سینے پر کچوکے لگاتی ہے، مجھے ذلیل و خوار کرتی ہے، کہتی ہے کیا بگاڑ لیا تم نے میرا بیگم سائیں۔ وہ کہتی ہے کہ دل مراد سے کوئی دلچسپی نہیں، صرف اتنی کہ دل مراد علی خیر محمد گوٹھ کا وڈیرا بنے گا۔ علی خیر محمد کو تو وہ راستے سے ہٹا ہی چکی ہے۔ مکرم شاہ برا مت ماننا، یہ سازش وہ انگریز عورت نہیں کر رہی، تم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہو، کیسے وڈیرے ہو تم، اس بارے میں تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کروں گا، ضرور کروں گا، مگر آپ ایک بات بتاؤ، آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں بھی اپنا فرض پورا کر رہی ہوں۔ کراچی میں ڈیفینس میں کوٹھی جس میں ناگی رہتا ہے اور وہی شمیلہ بھی رہتی ہے۔ بابا واقعی کالک لگا دی ہے میرے منہ پر تو غازی شاہ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک بڑے علاقے کو اپنے پنجے میں کس رکھا ہے، مگر بیگم سائیں غازی شاہ کی غلطی ہے، سب غازی شاہ کی غلطی ہے۔ بیگم سائیں اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرا علی خیر محمد ان دونوں کی وجہ سے قاتل بنا۔ میں اسے وڈیرا نہیں بنا سکتا، لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا بیگم سائیں کہ میرے بیٹے کا حق کوئی اور لے جائے۔ نہیں بیگم سائیں، کچھ کر لوں گا، میں کچھ کر کے رہوں گا، ایسی ان ساری چیزوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ غازی شاہ کے علی خیر محمد گوشت میں ہی نہیں بلکہ میرے جتنے تمام اثاثے ہیں سب حاضر ہیں۔ وہ میری اولاد ہے، میں جانتا ہوں جتنا چالاک وہ بنتا ہے اتنا چالاک وہ ہے نہیں، لیکن بیگم سائیں وہ نہیں ہونے دوں گا جو کیتھرائن چاہتی ہے۔ کیتھرائن کے دل پر ضرب ضرور لگے گی۔ جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اب میری بات مان لو۔ غازی شاہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، میں اسے بالکل کھونا نہیں چاہتی۔ تم اس بات کا اعتراف کر چکے ہو کہ وہ بھٹک گیا ہے، بہکا دیا گیا ہے اسے۔ غازی شاہ کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا، ابھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو خطرناک ہو۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے مجھ سے مشورہ کر لینا، سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ میں جو کچھ بھی کروں گا بیگم سائیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مکرم شاہ اب اس قدر بھی کمزور نہیں رہے گا۔ جہاں تک سختیاں مجھے کرنی ہیں بیگم سائیں اور کرنی پڑیں گی، میں کروں گا، بالکل بے فکر رہو۔ جو کچھ کروں گا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد آپ ریشم اور مکرم شاہ علی خیر محمد کو چومنے چاٹنے لگے، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ علی خیر محمد بے اختیار ہنس پڑا، پھر بولا، باہر کی دنیا میں نے بالکل نہیں دیکھی، زیادہ سے زیادہ میری زندگی کا سفر کراچی تک رہا۔
یا پھر ان برائیوں کی جانب؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے، بچے کی عمر چھوٹی ہونا یا کسی بھی انسان کی عمر کا کم ہونا اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تو علی خیر محمد سنجیدگی سے بولا، آپ ساری باتیں آپس میں کر رہے ہو، پورا کیس آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا اگر میں ساری حقیقت آپ کو آ کر نہ بتاتا۔ اب آپ آپس میں باتیں کر کے فیصلے کر رہے ہیں اور مجھے آپ نے نظر انداز کر دیا صرف اس خیال سے کہ میری عمر کم ہے۔ نہیں علی خیر محمد، جو کچھ کہنا چاہتے ہو ہمیں بتاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سی کہانیاں میں نے سنی ہیں، خاص طور سے شمیلہ کی کہانی۔ دل مراد اس سے میرا بھائی ہوا، کیونکہ بہرحال وہ چچا صاحب کا بیٹا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا حل نکالنا ہوگا جس سے سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سام چچی بیگم سائیں ہے اور لاٹھی میں ہوں۔ آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ چچی بیگم سائیں کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دیں؟ حساب میرا اور ان کا ہے، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ بیٹے، تمہیں برا بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، چاہے کسی کی نگاہ میں تمہیں صحیح راستے پر ڈالا ہو، چاہے ہماری تقدیر ہے، لیکن بیٹا ایک درخواست ہے تم سے، وہ یہ کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ جو ہمارے منصوبوں کو ہاتھ میں ملا دے۔ کیتھرائن کا بھی غادی شاہ پر گہرا اثر ہے، ذرا یہ اثر ختم ہو لینے دو، اس کے بعد کیتھرائن کو دیکھیں گے۔ حل کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ خاندان تباہی کا شکار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں خود کوئی عمل نہیں کروں گا، تو پھر اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ مجھے واپس کراچی جانا ہے، خاموشی اور احتیاط کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ اس کا انتظام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بولوں، ابھی ادھر بھی کوئی قدم آپ نہ اٹھائیں، کوئی مناسب فیصلہ کریں گے، ورنہ ایک بات کا خطرہ ہے۔ کس بات کا خطرہ؟ ڈیفینس میں ایک جو عورت رہتی ہے جس کا نام شمیلہ ہے، ابھی آپ لوگ ادھر متوجہ نہ ہوں، ورنہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چچی بیگم سائیں دل مراد کو قتل کر دیں گی، وہ ایک خطرناک عورت ہے۔ سب نے چونک کر علی خیر محمد کو دیکھا، مکرم شاہ تو دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گیا۔ وہ بات سوچی ہے اس نے جو ہم نے سوچی نہیں، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ بس ابھی تھوڑا ٹائم دو، بلکہ ہم سب ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ساری باتیں علم میں آ چکی ہیں، بس اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ غور کر کے کرنا ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، میں بھی اپنا کام اس انداز میں جاری رکھوں گا۔ یہ فضل شاہ، میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ یہ کام آپ سے زیادہ آسانی سے میں کر سکتا ہوں بابا سائیں، کیونکہ میں ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، آپ بے فکر رہو، انہیں میں برباد کر دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے افریشا، میں اسے کراچی پہنچانے کی تیاری کرتا ہوں، بیگم سائیں آپ مجھے اجازت دو۔ مکرم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ افریشا نے محبت بھری نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، دونوں ہاتھ پھیلائے اور سینے سے لگا لی، شرمیلا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ مرزا طارق بیگ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوا کسی کو فون کر رہا تھا۔ ہاں غیاث علی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، آج کا دن میں نے تمہارے نام کر دیا، سارے اپائنٹمنٹ کینسل کر دیا، یہ بتاؤ تم کب تک یہاں پہنچ سکو گے؟ پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں آ جاؤ۔ سر اتنی ایمرجنسی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں نہ ہوتی تو تمہیں تکلیف نہ دیتا، میں ایئرپورٹ فون کر کے معلوم کر چکا ہوں، اسلام آباد سے کراچی تک 3 فلائٹیں آ رہی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی تمہیں جگہ مل سکتی ہے، تم کہو تو میں یہاں سے انتظام کر دوں؟ نہیں سرکار، آپ کی محبت، آپ کو دعائیں چاہیے، میں پہنچ جاتا ہوں، آپ کو فون کر دوں گا۔ مرزا طارق بیگ نے فون بند کر دیا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہرحال لنچ کے بعد غیاث علی اس کے پاس پہنچ گیا، اسلام آباد سے آیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ مرزا طارق بیگ نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دی تھی، ذہنی طور پر وہ بہت زیادہ منتشر ہو گیا۔ علی خیر محمد نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا، بہت ہی پیارا لڑکا تھا، جس انداز میں وہ اس تک پہنچا تھا وہ بھی اپنی جگہ ایک منفرد نوعیت کا حامل تھا، لیکن اس کے بعد جو کہانی سے وابستہ ہو کر اس کے سامنے آئی تھی وہ بھی مرزا طارق بیگ کے لیے انتہائی سنسنی خیز تھی۔ عالیہ در حقیقت اس کی زندگی تھی۔ مرزا طارق بیگ نے غیاث علی کا استقبال کے لمبے ترنگے قد و قامت کا مالک، چہرے ہی سے بے پناہ ذہین نظر آنے والا یہ شخص ایڈوکیٹ تھا، اسلام آباد میں اس کی سکونت تھی، ایک سرکاری محکمے سے بھی وابستہ تھی، لیکن اس کے تمام تر مفادات مرزا طارق بیگ سے وابستہ تھے۔ مرزا طارق بیگ جانتا تھا کہ غیاث علی کس پائے کا شخص ہے، مشکل سے مشکل کام اسے سپرد کر دیا جاتا، غیاث علی اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے کام لے کر وہ کام کر ڈالتا۔ ایک بالکل الگ تھلگ گوشے میں بیٹھ کر مرزا طارق بیگ نے اسے کہا، غیاث علی، اس بار جو کام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، شاید اپنی زندگی میں اتنا مشکل کام تم نے کبھی نہ کیا ہو۔ غیاث علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اس نے مدھم لہجے میں کہا، سر میرے لیے اس سے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے کسی مشکل کام کے لیے آپ نے مجھے اسلام آباد سے طلب کیا، اس لیے غیاث علی کہ تمہارے علاوہ اور کوئی کام یہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا ہے، ویسے میں اس قدر اعصابی قوت رکھتا ہوں کہ اگر آپ 1 گھنٹے تک اس کام کے بارے میں باتیں کریں اور مجھے اس کام کے بارے میں نہ بتائیں پھر بھی میرے اعصاب کشیدہ نہیں ہوں گے۔ تمہاری صلاحیتوں سے مجھ سے زیادہ اور کون واقف ہوگا، لیکن میں تمہیں کسی اعصابی تکلیف کا شکار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے سر؟ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ کے بعد میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں سر، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کر سکوں۔ غیاث علی کینیا سے خاندان یہاں آیا ہے اور یہی ڈیفینسی کوٹھی میں مقیم ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا کاروبار فروخت کر کے جہاں چلے آئے ہیں اور اب یہیں قیام کریں گے، جی، لیکن حقیقتاً ان کا تعلق کینیا سے نہیں ہے۔ ہاں تو پھر مقامی لوگ ہیں اور ایک سازش کے تحت یہ کہانی لے کر جہاں نمودار ہوئے ہیں۔ گڈ وجہ؟ غیاث علی نے پوچھا۔ فضل شاہ کو جانتے ہو سر؟ وہ تو آپ کو کاروباری حریف ہے، بہت سے معاملات میں اس نے آپ کے کام میں روڑے اٹکائے ہیں۔
بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کیا میں فضل شاہ کو جانتا ہوں؟ ہاں، اور اندازہ یہ ہو گیا کہ تم فضل شاہ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ جی سائیں آپ حکم کریں۔ فضل شاہ کو کئی جگہ میرے ہاتھوں کاروباری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بالکل حلو سے یہ بات کہہ رہا ہوں، فضل شاہ نے میرا خود راستہ کاٹا۔ میرا کام جائز تھا، وہ ناجائز طریقے سے اس کام کے ذریعے زیادہ دولت کمانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس کے ساتھ حصے دار بن جاؤں، اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے راستے تبدیل کر دی، لیکن مجھے دوسرے گر بھی آتے تھے، تھوڑا سا غلط راستوں پر جانا پڑا، لیکن فضل شاہ کو میں نے ناکام کر دیا، اور ایسی کئی بار ہوا۔ یہ سچ ہے کہ اس بے غیرت کی وجہ سے میں خود بھی کچھ برائیوں میں ملوث ہو گیا، لیکن معمولی سا کوئی ثبوت بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور یہی بات فضل شاہ کے لیے اذیت کا باعث بنی ہے۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو چکا، اور اس کے بعد اس نے گہری سازش رچی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہیں ڈیفینس میں ایک خاندان آ کر آباد ہوا۔ اس میں ایک بہت ہی حسین لڑکا تھا، لڑکا سندھ کے ایک وڈیرے کا بیٹا ہے، بڑی اعلیٰ شان و شوکت کا مالک ہے۔ فضل شاہ نے اسے اپنے کام کے لیے آمادہ کیا، اور کام یہ ہے کہ وہ لڑکا میری بیٹی سے محبت کے راستے استوار کی، آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ میں ان دونوں کی شادی کر دوں۔ تب فضل شاہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اسے استعمال کرے، یہ ان کا مکمل منصوبہ ہے، لیکن وہ لڑکا انہوں نے غلط منتخب کیا۔ وہ در حقیقت ایک بہت اچھے خاندان کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ ٹریجڈی ہوئی ہے اور اسے قاتل بنا دیا گیا۔ بس کچھ خاندانی معاملات ہوتے ہیں، اس کے پس منظر میں ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے جسے میں ضوالت کی وجہ سے نہیں سنا رہا۔ بس یوں سمجھ لو کہ کچھ خاندانی الجھنوں کا شکار ہو کر اسے قاتل کا روپ دے دیا گیا ہے، اور وہ اپنے گھر سے روپوش ہے۔ اسے قاتل اس لیے بنایا گیا کہ اس کا چچا اور چچی وڈیرے بن جائیں اور دولت جائیداد زمینیں ہتھیا لیں۔ غیاث علی وہ لڑکا مجھے بے پناہ پسند ہے، اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ فضل شاہ نے اسے حاصل کر کے اپنا یہ گھناؤنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی، اور اسے ایک ایسے خاندان سے منسلک بتایا جو کینیا میں آباد تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اور اس کے ایک چچا اور چچی نے پروان چڑھایا۔ در حقیقت وہ لوگ بھی چچا اور چچی نہیں بلکہ کرائے کے لوگ ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اب میں یہ چاہتا ہوں غیاث علی کہ اس لڑکی سے عالیہ کی شادی کر دوں، لیکن اس کے بعد یہی بات ثابت کر دوں کہ وہ لڑکا کینیا سے ہی آیا ہے، وہی اس کی جائیداد وغیرہ تھی۔ لڑکے پر مجھے مکمل اعتماد ہے کہ وہ ہم سے منحرف نہیں ہوگا۔ میں اس کے ماں باپ سے بھی ملوں گا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ بس تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کیا مرزا صاحب؟ کینیا جانا ہوگا تمہیں، اور یہ بات میں جانتا ہوں غیاث علی کہ تم وہ کام کرتے ہو جس کے بارے میں دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کینیا میں تمہیں سرکاری دفاتر میں سرکاری محکموں کے اندراجات میں شہزادہ خرم اور اس کے والدین کا اندراج کرانا ہوگا، اور یہ بات کنفرم کر دینی ہوگی کہ شہزادہ خرم وہیں پیدا ہوا، پلا بڑا اور وہاں سے یہاں تک آیا۔ اصل میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب فضل شاہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور علی خیر محمد اس سے کہے گا کہ وہ علی خیر محمد نہیں شہزادہ خرم ہے، تو فضل شاہ اسے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں پر اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں غیاث علی یہ کام تم شاندار طریقے سے کر سکتے ہو، بولو کیا کہتے ہو؟ اور یہ میری خوش بختی ہے کہ یہ کام مجھے کینیا میں کرنا پڑے گا۔ اصل میں وہاں میرے کچھ ایسے ساتھی موجود ہیں جو بڑے سے بڑا کام بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس طرف سے آپ مطمئن رہیں مرزا طارق بیگ، ایک ہفتے کے اندر اندر میں کینیا چلا جاؤں گا، مجھے اس کے تمام قوائف اکٹھا کر کے دے دیجیے۔ بالکل ٹھیک، یہ کام میں کر لوں گا، مرزا طارق بیگ نے کہا۔ بہرحال یہ نہلے پہ دہلا تھا۔ رات کو مرزا طارق بیگ نے اپنی بیوی سے کہا، شہزادہ خرم کے بارے میں عالیہ کیا کہتی ہے؟ ابا میاں نے جو انکشاف کیا اس کے بعد تو میں بہت پریشان ہوں۔ عالیہ کے بارے میں جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ شہزادہ خرم کو بے پناہ پسند کرتی ہے، یہ تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ مرزا طارق بیگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، کوئی مشکل نہیں عالیہ، مرزا طارق بیگ نے یہ دولت یہ جائیداد مذاق میں ہی نہیں بنا لی، اگر واقعی وہ لڑکا ہماری مدد نہ کرتا تو میں مشکل میں پھنس جاتا، لیکن اب جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ فضل شاہ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ عالیہ اور شہزادہ خرم کو ان کا کام کرنے دو، میرا مطلب ہے ان کی میل ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ شہزادہ خرم کو اس کے سچ کا انعام ملنا چاہیے، نہ کہ سزا۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مکرم شاہ سے ملوں گا، پوری پلاننگ کر لی ہے میں نے، بے فکر رہو۔ مرزا طارق بیگ اتنا بودا ثابت ہو جائے تو تم خود سوچو کام کیسے چل سکتا ہے۔ بہرحال مرزا طارق بیگ در حقیقت بڑا ہی ذہین اور شاطر آدمی تھا۔ یہ سچ ہے کہ فضل شاہ ہی کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ مرزا طارق بیگ نے جو کچھ ایسے کام کر ڈالے جو کافی خطرناک تھے، لیکن اپنی چالاکی سے وہ ان کاموں کو نکال گیا۔ البتہ فضل شاہ سے اس کی برابر ہی چل گئی تھی، آخر کار وہ مکرم شاہ سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ بڑی دلچسپ صورتحال چل رہی تھی، واقعات میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ مکرم شاہ کی فطرت ایک دم بدل گئی، علی خیر کو اس نے ایسے نہیں چھوڑا تھا، کراچی تک اس کے ساتھ آیا اور بھیس بدل کر آیا تھا۔ علی خیر محمد نے اسے اپنی قیامگاہ دکھائی اور کہا کہ بابا سائیں ایک بات میں آپ سے کہوں، کیتھرائن بیگم سائیں مجھے بہت چھوٹی سی عمر میں آگ میں کودنا سکھا دی۔ بابا سائیں یہ بات میں جانتا ہوں کہ برائی کا نتیجہ برائی ہوتا ہے، مگر اس برائی کا آغاز میں نے نہیں کیا، یہ برائی تو میری تربیت میں تھی۔ اب اس کے پس منظر میں جو کچھ تھا اب آپ اسے جانے دو بابا سائیں، لیکن ایک اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ فضل شاہ، چچی سائیں یا کیتھرائن بیگم میرے خلاف کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے میں صرف ان کے اشاروں پر چلتا تھا اور جہاں تک بھی ان کے اشاروں پر چلتا ہوا پہنچا ہوں، لیکن اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا، آپ میرے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ دیکھو علی خیر، جیسا کہ تم نے بتایا کہ مرزا طارق بیگ کے والد کو تم نے ساری صورتحال
سے آگاہ کر دیا ہے، تو مجھے اس بات کا خطرہ کہ کہیں مرزا طارق بیگ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر ڈالے۔ فضل شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے علی خیر محمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا اول تو ایسی بات نہیں ہے بابا سائیں، لیکن اگر ایسی بات ہوئی بھی تو مرزا طارق بیگ کو بھی ناکوں چنے چبانے پڑیں گے۔ میرا نام علی خیر محمد ہے بابا سائیں، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت جلد میں سب بندوبست کر دوں گا کہ میرے اور تمہارے درمیان رابطہ قائم رہے۔ جی بابا سائیں، مگر آپ میرے پاس تو نہیں آؤ گے؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جو لوگ اس نے تمہارے ساتھ منسلک کیے ہیں، میرا مطلب ہے فضل شاہ نے، وہ مجھے ضرور جانتے ہوں گے، یہ رسک لینا مناسب نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہو بابا سائیں، مکرم شاہ بھیس بدل کر یہاں آیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے بس سے یہاں پہنچے تھے، اور اس حال میں کہ اتنے بڑے وڈیرے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنے معمولی سے آدمی کے خلیے میں ہوں گے۔ وہ ننگے پاؤں تھے، بہت ہی بوسیدہ لباس میں ملبوس تھے، سروں پر سندھی سٹائل کی ٹوپیاں تھیں، اور بس بالکل ہی غربت اور افلاس کے مارے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ مکرم شاہ کو بس سے ہی واپس جانا پڑا، چنانچہ بیٹے کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد نہ جانے کیسے کیسے خیالوں میں لپٹا ہوا وہ بس کے اڈے کی جانب چل پڑا، جہاں سے اسے علی خیر محمد گوٹھ جانے کے لیے بس مل سکتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بس میں بیٹھ کر وہ چل پڑا، پھر اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ بس کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد خراب ہو گئی۔ تمام مسافر نیچے اتر آئے، ڈرائیور اور کنڈکٹر بس کی خرابی درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ تیز گرمی پڑ رہی تھی، مسافر پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے، خود مکرم شاہ بھی بہت پریشان تھا۔ دیکھو بس نہ جانے کب تک ٹھیک ہوتی ہو، بس کی جگہ سے کافی دور نکل آیا، ذہن میں بہت سے منصوبے بن رہے تھے۔ غازی شاہ کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، غازی شاہ نے چھوٹا بھائی ہونے کا ثبوت تو نہیں دیا، وہ تو باقاعدہ دشمن بن گیا، حالانکہ میں نے اس سے ہمیشہ تعاون کیا۔ زمینوں کی بات کی اس نے تو میں نے ساری زمینوں سے قدموں میں ڈال دی۔ غازی شاہ یہ تو تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے میری ہی اولاد سے محروم کر دیا۔ مکرم شاہ ہے میرا نام، شریف آدمی ہوں، لیکن اگر میں تمہارے بیٹے کو اغوا کر لوں، دل مراد کو غائب کر دوں تو کیا کر لو گے تم میرا؟ کچھ بھی نہیں۔ مکرم شاہ نے حالات میں ڈوبا ہوا ہاتھ سے دور نکل آیا، سفید رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت کار اس سے قریب سے گزری اور تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گئی۔ مکرم شاہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اس سے پہلے بھی بہت سی گاڑیاں سامنے سے گزری تھی، لیکن کار ریورس ہو کر واپس پلٹی اور پھر مکرم شاہ کے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے گردن نکال کر پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو آپ؟ مکرم شاہ نے گردن اٹھا کر دیکھا، بہت ہی شاندار کار تھی، پچھلی سیٹ پر ایک بہت ہی شاندار سی شخصیت کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ مکرم شاہ نے حالی سندھی سٹائل میں ہاتھ جوڑ کر کہا سائیں بڑی مہربانی، بس خراب ہو گئی، پیچھے بس ایسے ہی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا تھا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے دیکھ کر گاڑی روکی۔ بابا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جا کہاں رہے ہیں آپ؟ پیچھے سے کسی نے نہایت شریفانہ انداز میں پوچھا۔ بابا سائیں تھوڑے فاصلے پر علی خیر محمد گوٹھ ہے، ادھر جا رہے۔ ارے واہ، تم علی خیر محمد گوٹھ کے رہنے والے ہو، آ جاؤ آ جاؤ، آؤ بیٹھو۔ ڈرائیور دروازہ کھولو، پیچھے والے آدمی نے کہا بابا سائیں آپ کہاں تکلیف کر رہے ہو؟ تکلیف کی بات نہیں ہے، خیر میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، پیچھے والے آدمی نے جواب دیا۔ مکرم شاہ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اس نے ایک بار گہری نگاہوں سے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا، پتہ نہیں یہ شخص کون ہے اور علی خیر محمد گوٹھ میں کس سے ملنے جا رہا ہے۔ بہت سے خیالات اس کے دل میں گردش کرنے لگے۔ تھوڑا فاصلہ طے ہونے کے بعد اس نے پوچھ لیا سائیں آپ علی خیر محمد گوٹھ میں کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تم گوٹھ کے رہنے والے ہو نا؟ جی بابا سائیں، وہاں مجھے مکرم شاہ سے ملنے جانا ہے۔ مکرم شاہ علی خیر محمد گوٹھ کا وڈیرا ہے۔ مکرم شاہ ایک دم عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا، وہ اس شخص کو بالکل نہیں پہچانا تھا، کون ہے یہ، کیا چاہتا ہے، وہ کیوں اس سے ملنا چاہتا ہے؟ سیدھا سادہ انسان تھا، گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو اپنے بارے میں بتا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ ہمہ تجسس کا شکار ہو جائے گا کہ جب یہی مکرم شاہ ہے تو اس نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی اختیار کر لیا، بھی ذرا احتیاط برتنا ضروری تھی۔ پھر بھی یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ پیچھے والے آدمی نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ جی وہ اللہ بچائیو، مکرم شاہ نے جواب دیا۔ اللہ بچائیو؟ سائیں مکرم شاہ کو جانتے ہو؟ ہاں سائیں جانتے ہیں۔ مکرم شاہ نے چہرے پر شرمندگی کے سے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا بہرحال چالاک آدمی تھا، یہ بھی تجسس ذہن میں تھا کہ یہ شخص اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے، چنانچہ اس کے لیے پہل ضروری تھی۔ پیچھے والے آدمی نے اس کی اس شرمندگی کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر پوچھ بیٹھا کیوں حیریت؟ مکرم شاہ کا نام سن کر تم شرما سے کیوں گئے؟ سائیں بس اللہ سائیں کا کام ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے، کیا مطلب سائیں ہماری صورت اور ہماری آواز بابا سائیں سے ملتی جلتی ہے، کس سے؟ وہ سائیں مکرم شاہ سے، ان کے چھوٹے بھائی غازی شاہ ہیں، سارے کے سارے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ بچائیو، تو نے صورت تو وڈیرے جیسی پا لی ہے، تقدیر وڈیرے جیسی نہیں پائی۔ اچھا اچھا، ہاں بھائی بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کا دل چاہے جسے جو مرضی بنا دے، بندے کا بھلا اس میں کیا گزر۔ جی سائیں، مکرم شاہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے بعد پیچھے شخص اس سے بہت سی باتیں کرتا رہا۔ مکرم شاہ نے اپنی حیثیت برقرار رکھی،
اتنے بڑے لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ البتہ علی حید محمد گوٹھ میں داخل ہونے کے بعد مکرم شاہ نے ایک چوک پر گاڑی رکوائی اور نیچے اترتا ہوا بولا، سائیں ادھر سے تم بائیں ہاتھ کو جاؤ، یہ سڑک سیدھی چلی جاتی ہے، آگے سے یہ گھومتی ہے اور اسی راستے پر بڑے سائیں کی حویلی ہے، آپ دیکھ لو گے تو نظر آ جائے گی۔ صاحب ٹھیک ہے، اللہ بچائیے، دوبارہ بھی تم سے کبھی ملاقات ہوگی۔ جی سائیں۔ مکرم شاہ نے چالاکی سے کام لے کر گاڑی ایک ایسی جگہ رکوائی جہاں سے اتر کر سیدھا ایک گلی میں سے نکلنے کے بعد حویلی کے دروازے پہ پہنچا جا سکتا، جبکہ یہ گاڑی تھوڑا گھوم کر آتی، اسے کافی لمبا فاصلہ طے کر کے اس حویلی تک پہنچنا پڑتا۔ مطلب یہی تھا کہ وہ تیزی سے اپنی حویلی میں داخل ہو جائے اور اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، لیکن بہرحال اس کا ذہن تجسس میں ضرور ڈوبا ہوا تھا، یہ شخص کون ہے جو اجنبی ہے اور کراچی سے اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ فریشم موجود تھی، اس کی بچیاں تھیں، بچی خاصی بڑی ہو گئی تھی۔ مکرم شاہ فوراً غسل خانے میں گھس گیا اور لباس وغیرہ تبدیل کر اس کے بعد اطمینان سے باہر نکل آیا۔ اندازے کے مطابق اب وہ گاڑی بھی پہنچنے والی تھی۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی پہنچ گئی اور ہوش شخص نیچے اتر آیا۔ وہ ملازموں سے مکرم شاہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مکرم شاہ کو اطلاع پہنچی تو اس نے کہا کہ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی اندرونی دروازے سے ڈرائنگ روم میں پہنچا اور کراچی کے مہمان نے کھڑے ہو کر اس سے ملاقات کی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک حیرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ مکرم شاہ نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، سائیں بیٹھیے، آپ سے تعارف نہیں ہوا، پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ کو، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ہمارے لیے کیا خدمت ہے؟ مہمان بیٹھ گیا۔ مکرم شاہ خود بھی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دو گن مین اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آنے والے نے کہا، تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب۔